अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नए वीडियो लाग के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम वालिदैन के बारे में बात करेंगे कि हम हर वक्त ये क्यों कहते हैं कि माँ का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, वालिद का नहीं करते, और वालिदैन के बारे में क्या हुक्म है और उनकी फर्माबरदारी कैसे करनी है। इस सिलसिले की ये वीडियो है। बहुत काम की वीडियो है और वक्त की ज़रूरत है, इसलिए इल्तमास है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद फिर अपने कोई कमेंट्स जो है आप वो करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, वो ये कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो क्रिकेट के बारे में थी कि मोहम्मद आमिर ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो मैंने बहुत उजलत में एक वीडियो बना दी। गलती थी मेरी, माइक भी सही तरह कनेक्ट नहीं हुआ और उसमें कुछ गलतियां थी, तो स्लिप ऑफ टंग थी। वो मिकी आर्थर की जगह बॉब वुल्मर का नाम ले लिया और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। फिर जब वो वीडियो पोस्ट कर दी और थोड़ी देर के बाद देखा कि यार ये तो मसला हो गया, तो अब वीडियो को हटाता हूँ। लेकिन उस देर में देर हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, कम से कम कोई 30 आदमी जो थे वो उसको उस वक्त देख रहे थे। तो माजरत ख्वाह हूँ इस सिलसिले में कि पिछली वीडियो जो थी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और उसमें गलती भी निकल आई। नाजरीन, ये जो मौजूदा वक्त जा रहा है इसमें एक बात दोहराने की बहुत ज़रूरत आ गई है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, और आए दिन ये मसाइल जो हैं वो सामने पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करनी थी। एक बात तो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह के ऊपर माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है, गाड़ी के पीछे किसी ने लिखा हुआ है। हम ये सारी बात करते हुए वालिद को क्यों छोड़ देते हैं, कोई समझ नहीं आई मुझे। मैंने अपने तौर के ऊपर एक तहकीक की, मतलब ये मेरी अपनी बात है कि आखिर हम ये वालदा बहुत ज़्यादा क्यों कहते हैं, वालिद बेचारे का क्या कसूर था। मुझे ये बात समझ आई कि हम इंडिया पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे। जो हिंदू मज़हब है उसमें वालिदा को बहुत ज़्यादा ताज़ीम दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि गौ माता, लेकिन बैल को कोई भी बाप बनाने पर तैयार नहीं है, बस माता ही माता है, ठीक है। और फलां माता और फलां माता और फलां माता और शेरा वाली और दूसरा इस तरह की चीज़ों का जो है वो जिक्र करते हैं बहुत ज़्यादा। शायद इस वजह से हमारे अंदर ये बात सरायत कर गई कि हमारे, क्योंकि जो सिख मज़हब है वो भी उनके साथ रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे, तो हमने माँ के बारे में तो बहुत कसीदे, बहुत चीज़ें जो है हम बयान करते हैं, लेकिन वालिद को छोड़ देते हैं। और कभी कभी कोई फेसबुक के ऊपर इस तरह की माँ के बारे में ट्वीट आती है तो मैं नीचे तो छोटा सा लिख देता हूँ कि भाई आपके बाप का भी कोई हिस्सा था, उसका क्या कसूर है, उसको कोई याद भी करते हो। तो जो हकीकत है नाजरीन, जो कुरान पाक में अल्फाज आए हैं वो आए हैं वालिदैन के। वालिदैन यानी दो, बाप और माँ। और वालिदैन को बड़ी सेंस में अगर देखें तो आपके जो दादी दादा, नानी नाना, ये सारे जो हैं इसमें इस सफ़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो 100% है कि वालिदैन का जिक्र आया है। कुछ बातें जो हैं वो अंडरस्टूड हैं। मैं ये जिन लोगों से बात कर रहा हूँ ना, अगर आजकल ईंट उठाओ तो नीचे से एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट निकलता है, ये बहुत समझदार हैं। इनको मैं क्या समझाऊंगा, इनको मैं क्या कुरान बताऊंगा, क्या हदीस बताऊंगा, क्या चीज़ बताऊंगा। लेकिन हर घर का एक मसला है कि मैंने ये देखा है कि वालिदैन के बारे में लड़के शिकायतें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं। और मैंने एक अजीब बात सुनी ये पिछले 7-8 साल में, वो नया सुनने में आ रहा है कि अब्बा ने मेरी बेइज्जती कर दी, माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो अल्लाह के बंदे, तेरे पास क्या इज्जत है कि बाप तेरी बेइज्जती करेगा? ये लफ्ज कहां से सीखा तुमने यार? हम अपने बाप की मार को, जितने भी हमारे ये लोग थे, हम एक सादत समझते थे। और बाप वो वाहिद शख्स होता है जो सबसे ज्यादा अपनी औलाद को डांटता है। अगर इंसान दुनिया में किसी चीज को सबसे ज्यादा डांट डपट करता है तो अपनी औलाद की करता है। वो इसलिए करता है कि उनकी इस्लाह कर सके। कल कोई ना कहे कि यार ये बच्चा बदतमीज है, यार ये बच्चा ऐसे है, तो वो जो डांट डपट कर रहा होता है वो इस्लाह के लिए कर रहा होता है। और जिसने वालिदैन की मार खाई, जिसने वालिदैन की झिड़कियां खाई, वो आला मकाम हासिल कर गए। और जिन्होंने ये सोचा कि वालिदैन, मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी, यार तेरी अना पता नहीं कहाँ बात है, कल तक तेरा क्या हाल था यार,
کل تک تیرا کیا حال تھا؟ تیرے ماں اور باپ تجھے کس حال میں دیکھتے تھے یار؟ کتنا سا تو چھوٹا تھا، کس طرح وہ تجھے صاف کرتے تھے غلاظتوں سے، اور کیسے وہ تجھے نہلاتے تھے اور کیا کچھ کرتے تھے۔ آج تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یار وہ میری بے عزتی کر دی۔ اس وقت تیری عزت کہاں تھی جس وقت تمہاری ماں اور تمہارا باپ تمہیں نہلا رہے ہوتے تھے اور تمہیں کس کس حال میں انہوں نے دیکھا؟ تو بڑی ایک حیرت والی بات ہے جو پتہ نہیں کہاں سے، کسی مغربی میڈیا سے آئی یا کسی انڈین فلموں سے آئی یا کہاں سے آئی، لیکن یہ لفظ ہو گیا کہ میرے ابا نے میری بے عزتی کر دی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو والد کے سامنے انا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ابا نے میری بہت بے عزتی کی، میری اماں نے بہت بے عزتی کی، اب میں نہیں، یعنی کہ وہ بندہ، اس نے کچھ ایسی حرکت کی جس کے اوپر والدین نے ڈانٹا، وہ ظالم تھا جس نے والدین کے لیے ایسا کچھ کیا، اور والدین نے جب آگے سے ڈانٹا تو اب مظلوم بن کے بیٹھا ہوا اور لوگوں کو دعائیاں دے رہا ہے۔ میرا ایک خاص عزیز ایک لڑکا، وہ بیوی کو لے کے چلا گیا ایک اور جگہ کے اوپر اور والدین کو چھوڑ گیا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا یار آپ اپنی بیگم کو لے کر علیحدہ گھر میں گئے ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ علیحدہ ہو گئے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنا گھر بناتا ہے، لیکن تو اپنے والدین سے ملنے سے ہی چھوڑ گیا اور تو جناب ان کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے اور ناراض ہے اور بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے ہو۔ تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے ایک سائیڈ کی بات سنی ہے، میری بات تو سنی نہیں ہے۔ میری ماں مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، میری ماں مجھے اور میری بیوی کو کھانا نہیں دیتی تھی، یہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا یار بات سنو، اس سلسلے میں تو تمہاری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا، لیکن یہ کتنی ایک عجیب سی بات ہے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں اپنے خون سے وہ رزق دے رہی تھی، وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہوا ہے کہ تمہاری ناف کے ذریعے، اس کے خون کے ذریعے تمہیں رزق مل رہا تھا، اور اس بات کے بعد اس نے اپنے جسم سے، اپنی چھاتیوں سے تجھے فیڈ کیا، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ میری ماں مجھے کھانا نہیں دیتی تھی۔ اب تو ماں کو کھانا دے نا، ماں تجھے کیوں کھانا دے اب تو جب اس قابل ہو گیا تو۔ ناظرین، جب ہم والدین کے ساتھ لڑتے ہیں، جب ہم والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ لڑکے کو والدین سے علیحدہ کر دے۔ بیٹیوں، میری بچیوں، آپ سب بچیوں والے، میری بیٹی بھی بیائی ہوئی ہے، میرے گھر میں بھی 2 بہویں ہیں، اگر آپ یہ کہو گے کہ جو میرا خاوند ہے وہ میری ماں کو چھوڑ دے، میرے والدین کو چھوڑ دے، تو میں آپ کو ایک بات لکھ کر دیتا ہوں، جو بندہ اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ صرف اس بندے سے محبت کرو، اس بندے کو انسان سمجھو جو والد کی عزت کرتا ہو۔ مجھے کئی لوگ کہتے تھے یار وہ جو تیرا دوست ہے وہ تو بڑا کنجوس ہے، وہ کسی کو چائے نہیں پلاتا، تو اس کی اتنی تعریفیں کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا یار ہر چوتھی بات پہ وہ کہتا ہے اجب اجی دا آپریشن ہے، اجب اجی نو یہ ہو گیا ہے، اجب اجی نو یہ ہو گیا ہے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ اپنے باپ کا ہے، اپنے باپ کی فکر کرتا ہے، وہ میری فکر بھی کرے گا اور ضرور کرے گا، اور جو بندہ اپنے والدین کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ میں ہر اس بندے کے ساتھ لڑ پڑتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں تو بسد شوق رہیے، والدین سے آرام سے بات کیجیے، ابا جی اب میرے بچے ہو گئے، ابا جی اب میں علیحدہ گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اور ان کو راضی کر کے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اور بیوی کے بہت زیادہ وفادار رہیے، اتنے وفادار رہیے کہ حق ادا کر دیجیے اپنے خاوند ہونے کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہر رشتے کا اپنا احترام ہے، ماں کی اپنی جگہ ہے، بہن کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بچے کی اپنی جگہ ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وسیلہ بنایا تمہارے ماں اور باپ، تو تمہارا اصل خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو تمہارے مجازی خالق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ ایک تو یہ بات کہنی چھوڑ دو ماں ماں ماں، ہر وقت ماں کا رتبہ بہت ہے، ٹھیک ہے، 4 اس سے زیادہ ماں کا رتبہ ہے اور 1 حصہ باپ کا، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے والدین، جب حدیث میں لفظ ہے والدین، جب نماز میں ہے والدیہ، تو تم کون ہو ماں ماں کہنے والے؟ آپ ہندو نہیں ہو، آپ والدین کہا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، اور دونوں۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ماں کی بد دعا نہیں لگتی،
کئی دفعہ میں سنتا ہوں آئے دن یہ وہ ماں بیٹا ہنسی مذاق میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ وہ، اور ماں پیچھے سے بد دعا دے رہی ہوتی ہے، اللہ کرے آج تو واپس نہ آوے، اللہ کرے تو ٹرک تھلے آئے، اللہ کرے تیری لاش آوے، یہ بھی کہتی ہیں مائیں۔ اس کا کوئی نہیں ہے، نہ وہ دل سے کہہ رہی ہوتی ہیں، نہ اللہ ان کی بات سنتا ہے۔ لیکن ایک بات سے ڈرو، والد جو بھی کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے اس عمر میں ان بندوں کو در در بٹتے ہوئے دیکھا اور ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جنہوں نے باپ کی بات نہیں سنی، اور جن لوگوں نے باپ کی جھڑکیں برداشت کی، اور جن لوگوں نے باپ کا ساتھ ناراضگی نہیں کی کسی بھی صورت میں، ان کو میں نے اعلیٰ مقام کے اوپر دیکھا۔ دوسری بات، سوائے شریعت کے اگر آپ کو والدین کہیں کہ یہ غیر شرعی کام کا کہیں تو آپ نہ کرو، اس کے علاوہ جو بھی وہ کہیں گے آپ کو کرنا ہوگا، آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ویڑے تو ہر کوئی لے کے پھر رہا ہوتا ہے، قربانی ہے جی اساں ویڑا لیا، کتے دا لیا، ایک کتے دا ویڑا لیا جی تو 1.5 لاکھ دا ہے، کتے دا ویڑا لیا جی 1.25 لاکھ دا ہے، 2 لاکھ دا۔ بھائی تم ویڑے کس لیے لے کے پھر رہے ہو؟ یہ تو ایک باپ کی ایک بیٹے کے ساتھ وفاداری کی داستان ہے، جس نے کہا ابا جی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میری جان حاضر ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین، جتنے بھی یہ بچوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ سارے پڑھے لکھے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ میں صرف ایک دو حدیث اور ایک قرآن کی آیت آپ کو سناؤں گا۔ اور دوسری بات، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ آپ نے سننا ہے۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا۔ اب ایک حدیث ہے، عبد الرحمن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی طرف ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ بزرگ و برتر ہے اور پاک تر ہے۔ تو والدین کی طرف تو آپ کی ایک نظر آپ کو حج کا ثواب دیتی ہے۔ آپ کہاں کی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو میرے بچوں؟ بیٹا یہی بات عرض کرنی تھی، ابھی اتنی لمبی باتیں جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ بھی اثر کر جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پترو، ہر اس بندے سے پیار کرو جو والدین سے پیار کرتا ہے، اور کسی ایسے بندے کو اپنا دوست مت سمجھو جو اپنے والدین کا نہیں، جو اپنی ماں کا نہیں، جو اپنے باپ کا نہیں، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔